रहमत के बारे में दो चार बातें आज के इस मजलिस, इस नशिस्त में अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं ज़ाब्ते के तौर पर कि मेरी रहमत मेरी सारी मखलूक को वसी है, उसने सारी मखलूक को घेरा हुआ है, कोई मेरी मखलूक मेरी रहमत से बाहर नहीं है। इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी के अंदाज में यूँ इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। एक बंदे के अंदर ऐसा अमल भी है जो मेरी रहमत का तकाजा करता है, और उसी बंदे के अंदर ऐसा अमल भी है जो मेरे गज़ब गुस्से कहर का तकाजा करता है। अब उसकी नेकी का तकाजा है कि मैं उस पर रहमत करूं, और उसी बंदे के गुनाह का तकाजा है कि मैं उस पर गज़ब करूं, कहर करूं, नाराज़ हो जाऊं। फरमाया जब ये तकाबुल आता है, मुकाबला आता है, टकराव आता है, तो मेरी रहमत गालिब आ जाती है, मेरे गुस्से पर, मेरे कहर पर मेरी रहमत गालिब आ जाती है। अब इसके दो चार मैं नमूने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक का ज़ाब्ता ये है कि बंदा नेकी करता है तो कम अज़ कम नेकी 10 गुना लिखी जाती है, करता एक है सवाब 10 का मिलता है, ये कम अज़ कम है, वरना 1000 तक 1,00,000 तक भी हदीस में मौजूद है। एक नेकी करने पर 1000 नेकी का सवाब मिलता है, एक नेकी करने पर 1,00,000 नेकी का सवाब है। काबतुल्लाह के अंदर बंदा एक नमाज पढ़े कितना सवाब मिलता है? 1,00,000 नमाज का सवाब है। मस्जिद नबवी में बंदा एक नमाज पढ़े कितना सवाब मिलता है? 50,000 नमाजों का सवाब है। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में बंदा एक नमाज पढ़े तो 5,000 नमाजों का सवाब है। एक बार बंदा अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह पाक 10 रहमतें अता फरमाते हैं, 10 गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं और 10 दर्जे बुलंद करते हैं। गोया एक दफ़ा दुरूद पढ़ने के 30 वाजिब। ये मतलब है कि अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से ज़ाब्ता ये है कि नेकी एक की एक नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ के होती है। कम अज़ कम ये कि एक के बदले 10, एक नेकी पर 10 नेकियों का सवाब। लेकिन गुनाह के बारे में अल्लाह पाक का ज़ाब्ता क्या है कि जब तक बंदा करता नहीं पहले तो लिखा जाता नहीं। चाहे 1000 मरतबा सोच रहा है गुनाह करूं, इरादा कर रहा है गुनाह करूं, लेकिन गुनाह लिखा नहीं जाएगा। जब कर गुजरेगा फिर लिखा जाएगा, और फिर भी इस शर्त के साथ लिखा जाएगा कि ये नेकी करेगा तो मैं इसका ये गुनाह माफ़ कर दूँगा, ये कोई नेकी करेगा तो मैं इसका ये गुनाह माफ़ कर दूँगा, ये तौबा करेगा मैं इसका गुनाह माफ़ कर दूँगा। इस शर्त के साथ लिखा जाता है। इसको कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई मुसीबत मेरी तरफ से पहुँचेगा और ये मेरा बंदा उस पर सब्र कर लेगा, तब भी मैं इसका ये गुनाह माफ़ करूँगा। एक तो ये कि गुनाह एक का एक लिखा गया, ज़्यादा नहीं लिखा गया, और नंबर 2 लिखा भी इस शर्त के साथ किया कि अगर ये बंदा नेकी करेगा मैं इसका गुनाह माफ़ कर दूँगा, ये बंदा तौबा करेगा मैं इसका गुनाह माफ़ कर दूँगा। इस बंदे को कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई अज़ियत, कोई परेशानी आएगी और ये उस पर सब्र करेगा, तब भी मैं इसका ये गुनाह माफ़ कर दूँगा। अब ये नमूना हुआ कि ना हुआ कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है, कि उसकी रहमत का तकाजा है। नेकी हम एक करते हैं वो 10 का सवाब देता है, नेकी हम एक करते हैं वो 1000 का सवाब देता है, नेकी हम एक करते हैं वो 1,00,000 का सवाब देता है। ये उसकी रहमत है। और गुनाहों के बारे में अव्वल तो ये कि जब तक बंदा कर गुजरता नहीं है नामा अमाल में लिखा नहीं जाता, और जब कर गुजरा लिखा भी गया तो फिर भी इस शर्त के साथ
کہ اگر مرنے سے پہلے یہ جو نیکیاں کرے گا ان نیکیوں کی برکت سے میں اس کے یہ گناہ معاف کر دوں گا، یہ بندہ توبہ کرے گا میں اس کی وجہ سے اس کے یہ گناہ معاف کر دوں گا، اس بندے کو کوئی مصیبت کوئی دکھ کوئی تکلیف آئے گی یہ اس پر صبر کرے گا میں اس کے یہ گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے یہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو گناہوں کے بارے میں ضابطہ یہ بنایا کہ کیے بغیر لکھا نہیں جاتا، جبکہ نیکی کے ارادے پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ 100 بندوں کا قاتل تھا، 100 بندوں کا قاتل تھا، توبہ کی نیت سے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہتا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں اللہ والا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، جا کے توبہ کرتا ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اس کو گواہ بناتا ہوں، اپنے اللہ سے صلح کرتا ہوں اور ان گناہوں کو جو میں 100 قطر کر چکا ہوں اس سے میں معافی مانگتا ہوں۔ ابھی جا رہا تھا، گیا نہیں، ابھی پہنچا نہیں، ابھی توبہ کی نہیں، ابھی اللہ والے کو گواہ بنایا نہیں، ابھی اس سے توبہ ابھی تک بیعت والی کی نہیں ہے، راستے میں مر جاتا ہے۔ یہ حدیث کا واقعہ ہے، راستے میں مر جاتا ہے۔ اب فرشتے آ جاتے ہیں جہنم والے گناہوں والے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، اس کے روح کو ہم لے کے جائیں گے۔ ادھر رحمت والے فرشتے آ جاتے ہیں، جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں، نیکی والے فرشتے آ جاتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جا تو نیکی کی طرف رہا، گناہوں سے تو بس کے تھک چکا تھا، ان کو چھوڑنے کے ارادے سے جا رہا۔ اب دونوں آ گئے، اب دونوں کی ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہمارا، وہ کہتے ہمارا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی زمین ناپ ہو، جو پچھلا سفر کر چکا وہ کتنا ہے، جتنا آگے اللہ والے تک جانے کے لیے باقی رہتا ہے وہ کتنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بظاہر اگلا سفر زیادہ تھا، پچھلا سفر کم تھا، لیکن میرے رب نے اپنی زمین کو حکم دیا کہ جو کم سفر ہے وہ لمبی ہو جائے اور جدھر زیادہ سفر ہے وہ سکڑ جائے، تاکہ میرا بندہ میری رحمت کا حقدار بنے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بندہ آ جاتا ہے، یا رسول اللہ، حضور کا صحابی تھا، کوئی عام مسلمان نہیں تھا، یا رسول اللہ ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، دل پر پلید ہو گیا، گناہوں کا دھبا لگ گیا، گناہوں کا داغ لگ گیا، اب میں چاہتا ہوں یہ داغ دھبا دھل جائے، جب میں مروں تو میرے کھاتے میں کوئی گناہ نہ ہو، میں اللہ کے پاس گناہ لے کے نہیں جانا چاہتا، میں پاک ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ بھئی کیا گناہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ اکیلا بیٹھا تھا، ایک غیر محرم اجنبی عورت آ گئی، اس کو میرے سے کوئی ضرورت کوئی کام تھا، میں اس کا بوسہ لے بیٹھا، یہ گناہ ہو گیا ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں، توبہ چاہتا ہوں، پاک ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے، اب چونکہ اس کی کوئی شریعت میں سزا تو مقرر ہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلائیں کہ بھی تو اتنے کوڑے لگیں، اتنا سزا ہو، اس گناہ کی کوئی سزا تو ہے نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، وہ بار بار اپنے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے اور معاف ہونا کرانا چاہتا ہے، پاک ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب فکر تھی صحابہ کو کہ اگر گناہ کا دھبا لگ گیا، جب تک پاک نہیں ہوتے چین نہیں آتا۔ اور آج ہم لوگ ہیں پتہ نہیں گناہوں کے اٹے پھٹے پڑے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ میری زبان نے غلط بول دیا، کان نے غلط سن لیا، آنکھ نے غلط دیکھ لیا، میں معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، پاک ہو جاؤں۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو گناہ لے کے اللہ کے پاس جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ؟ اس کو احساس ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، وہ بار بار تذکرہ کر رہا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ آخر وہ اٹھ کر کے چل پڑا، وہ اٹھ کر کے چل پڑا تو ادھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہی نازل ہو گئی، فرمایا اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طرفی النہار، رات کے دن کے پہلے اور پچھلے حصے میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، یعنی 5 نمازوں کی طرف تذکرہ کیا کہ ان نمازوں کا قیام جو بندہ کرتا ہے گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔
تو نماز سے بڑھ کے اور کیا نیکی ہوگی؟ نماز سے بڑھ کے اور کیا نیکی ہوگی؟ میں اپنے صحابی کو کہہ دو جب اس گناہ کے بعد تو نے نمازیں پڑھی، اس کے بعد تو نے نیکیاں کی، تیرا گناہ نہیں رہا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، تو دل میں تسلی کر لے، تو گناہ سے پاک۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کھڑی ہے، صحابیہ ہے، نیک عورت ہے، لیکن خطا ہو گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ ناجائز کا ہے، وہ حرام کا ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، اب میں پاک ہونا چاہتی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک فرما دیجئے، کوئی پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہگار ہو کے نہیں جانا چاہتی، اس گناہ کی پلیدی کو ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے بعد میں آنا۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی، حضور نے فرمایا کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، کھانا پینا اور شروع کر دے، تیری ضرورت اس کو نہ رہے، پھر آنا۔ اب پھر اس وقت آ گئی، تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی آیت سنائی، ان الحسنات یذھبن السیئات، تیری نیکیوں سے تیرے گناہ ختم ہو، اللہ نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہے تیری نیکیوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر کتنا غالب ہے کہ اللہ پاک ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے موت تک کھلا رکھا ہے۔ جب موت کا غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا، حالت نزع شروع نہیں ہو جاتی، روح نکلنا شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہر مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چاہے وہ جیسا کیسا گناہگار کیوں نہیں، کتنا بڑا گناہگار ہی کتنا کیوں نہیں، کیسا گناہ ہو، کتنا گناہ ہو، ساری دنیا اس کو گندا کہہ رہی ہو، ساری دنیا اس کو پلید کہہ رہی ہو، ساری دنیا اس سے نفرت کر رہی ہو، لیکن روح نکلنے سے، نزع کی حالت طاری ہونے سے پہلے اس نے رب کی طرف رجوع کر لیا، صلح کر لی، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، سارے اس کو گناہگار سمجھ کے غسل دے رہے ہوں، کفن دے رہے ہوں، جنازہ پڑھ رہے ہوں، دفن کر رہے ہوں، گناہگار سمجھ رہے ہوں، لیکن موت سے پہلے اگر اس نے ادھر اپنا کنیکشن ملا لیا، اللہ سے رابطہ کر لیا اور معافی مانگ لی، تو وہ جنتی بن کے جا رہا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو کے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا، یہ علامت ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اس کے لیے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، موت کو ان کے سامنے موت دے دی جائے گی، اب کسی کو موت نہیں، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے جو جنت میں ہیں ذرا ان کا جائزہ لو، باپ اوپر کے درجے میں ہے، اولاد نیچے کے درجے میں ہے، یا اولاد اوپر کے درجے میں ہے، ماں باپ نیچے کے درجے میں ہیں۔ فرمایا میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اولاد اوپر کے درجے میں، ماں باپ نیچے کے درجے میں، یا ماں باپ اوپر کے درجے میں، اولاد نیچے کے درجے میں۔ فرمایا نیچے والوں کو اوپر والے درجے میں لے جاؤ، اور اوپر والوں کے درجے میں کوئی کمی نہ کرو، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان کی نیکیاں اتنی ہی بنتی تھی، جو نیچے والے درجے میں تھے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا درجہ یہی ہی بنتا تھا، لیکن رب کی رحمت غالب آئی، فرمایا نیچے والوں کو اولاد نیچے ہے تو ان کو اوپر ماں باپ کے برابر کر دو، اگر ماں باپ نیچے ہیں ان کو اوپر اولاد کے برابر کر دو، اور اوپر والوں کے درجے میں کوئی کمی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ان کو نیچے کرو، تھوڑا سا ان کو اوپر کرو، ایسا نہیں، اوپر والوں کا درجہ وہی رہے جو ان کا ہے، اور نیچے والوں کے درجے کو میری رحمت سے بغیر ان کے استحقاق کے ان کے درجے کو اوپر والوں کے درجے کے برابر کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ جو قبر میں دفن کر دیا گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، جو نیکیاں کر لی سو، اب مر گیا، اس کے بعد نہیں کر سکتا، جو گناہ ہونے تھے ہو گئے سو، اب اس کے بعد سلسلہ بند ہو گیا۔ اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔
اب کوئی نیکی گناہ وہ آپ نہیں کر سکتا. اس کو جو نیکیوں کی وجہ سے درجہ ملنا ہے جنت کے اندر, قبر کے اندر, آخرت کے اندر, جو اس کو درجہ ملنا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے مل چکا ہے, لیکن اچانک ہی اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے سوال کرتا ہے, یا اللہ میری نیکیاں تو وہی جو پہلے سے ساتھ تھیں, میں تو مر گیا, اب میں تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا, تو اب یہ میرا درجہ اونچا ہوا, یہ کس وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے بتلایا جاتا ہے کہ تیری اولاد میں سے ایک نے تیرے لیے استغفار کیا. تیری اولاد میں سے جو تو دنیا میں چھوڑ آیا, ایک نے معافی مانگی, بخشش مانگی, اللہ میرے باپ کو بخش دے, اس کی وجہ سے تیرا درجہ اونچا ہوا. اب میں اس پر ایک بات کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی. صبح کی 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں تو آخری تشہد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی. صبح کے فرض پڑھتے ہیں, آخری تشہد میں آپ یہی کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی. آپ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں, ظہر کے فرض پڑھتے ہیں, پھر ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں, پھر ظہر کے نفل پڑھتے ہیں. ہر فرضوں کے, سنتوں کے, نفلوں کے آخری تشہد میں آپ یہی لفظ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی. پھر عصر کی نماز میں, پھر مغرب کی نماز میں, پھر عشاء کی نماز میں اگر کوئی اللہ توفیق دیتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, اوابین پڑھتا ہے, چاشت پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, صلاۃ حاجت پڑھتا ہے, تحیۃ المسجد پڑھتا ہے, تحیۃ الوضو پڑھتا ہے, کوئی نماز بھی پڑھتا ہے, تو آخری تشہد میں کیا کہتا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی. اب جو بندہ نمازی ہے, اگر وہ نماز میں اتنی مرتبہ کہتا ہے اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میری امی کو بخش دے, تو بتائیے اس کے ماں باپ کے درجے جنت میں کتنا بلند ہوتے رہتے, کتنا بلند ہوتے رہتے ہوں گے. علماء نے لکھا گویا وہ تو جنت کی فضاؤں میں اڑتا جاتا ہوگا کہ اس کا درجہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے. ابھی پہلے درجہ اونچا ہوا, پھر اور پیچھے دعا آ گئی, پھر اونچا ہوا, پھر اور پیچھے دعا آ گئی. ہر لحظے کے بعد تو رب اغفر لی ولوالدی, رب اغفر لی ولوالدی. اور پھر اسی دعا میں اللہ نے فرمایا بھئی اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اور وہی دعا اللہ نے قرآن بنا دی ہے. وہ دعا ہم سب کے لیے, ہم سب اس کا عملی نمونہ بنیں کہ میں خود بھی نمازی بنوں, میری اولاد بھی نمازی بنے. میں نمازی بنوں گا, میرے ماں باپ کے درجے بلند ہوں گے, میری اولاد نمازی بنے گی, میرے درجے بلند ہوں گے, کل کو ان کی اولاد نمازی بنے گی, ان کے درجے بلند ہوں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. اس لیے استغفار سے مرنے کے بعد بھی قبر میں درجے اونچے ہوتے ہیں. اب میں توجہ دلاؤں, اگر جتنے مدارس دینی ہیں, کبھی آپ نے غور کیا ان میں؟ 1000 نہیں لاکھوں بچے ان میں پڑھتے ہیں, لاکھوں بچے اور بچیاں, اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور نماز کے علاوہ بھی استغفار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بتائیے اس سے کتنے لوگوں کے درجے بلند ہیں. میں ایک ادنا سا بندہ ہوں تمہارے سامنے. میں نے ایک مرتبہ کہا بھی, بتایا بھی تھا, ہمارے مدرسے جو 4 شاخیں ہیں 1350 بچے پڑھتے ہیں. اب 1350 بچہ اتنی مرتبہ نماز میں امت کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, وبالمؤمنین, اور تمام ایمان والوں کو بخش دے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور ان میں سے اکثر بچے نابالغ ہوتے ہیں, جو فرشتے ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, تو ان کی دعائیں اللہ رد کرتا ہے. تو کتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں. اس لیے میں اور آپ خود بھی نمازی بنیں, اپنی اولاد اور گھر والوں کو نمازی بنائیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی, آخرت بھی اچھی. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. سنت